सूरत मायदा आयत नंबर 7। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम व मीसाक़हुल्लज़ी वासक़कुम बिहि इज़ क़ुल्तुम समिअना व अतअना वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। और अपने ऊपर अल्लाह की नेमत को याद करो और उसका अहद जो उसने तुमसे मजबूत बांधा, जब तुमने कहा हमने सुना और हमने मान लिया, और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह ताला सीनों की बातों को खूब जानने वाला है। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला अपने मोमिन बंदों को अपनी नेमतों को याद दिलाते हुए फरमा रहा है कि अल्लाह ने जो तुम्हें इतनी ज़्यादा नेमतों से सरफराज किया है, तो उन नेमतों के ऊपर एक तो तुम शुक्र बजा लो, उन नेमतों के ऊपर अल्लाह का जिक्र करो। यानी जब भी अल्लाह की किसी नेमत को इस्तेमाल करो, मिसाल के तौर पर जब आपने खाना खाया है तो खाना खाने के बाद आप क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने अल्लाह की एक नेमत को इस्तेमाल किया, उसके ऊपर आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा। इसी तरह अल्लाह ने दिन के अंदर कई ऐसी नेमतों से हमें सरफराज किया होता है जिन नेमतों की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। मिसाल के तौर पर कभी कभार किसी अंधे को देखकर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करें। क्यों? उसकी वजह क्या होगी कि आपको अल्लाह ताला ने अंधा नहीं बनाया, अल्लाह ने आपको आंखों जैसी नेमत दे दी है। किसी ऐसे इंसान को जो माजूर है, या किसी ऐसे इंसान को जो बीमार है, मरीज है, खुद से उठकर अपना काम नहीं कर सकता, या किसी भी ऐसे शख्स को जिसके पास वो नेमत नहीं है, आपके पास वो नेमत मौजूद है, जब आप उन नेमतों को देखेंगे तो वज़्कुरू, फिर अल्लाह को याद करो। या फिर ऐसे ही आप कभी आउटिंग पे चले जाते हैं, वहां पर अल्लाह की कुदरत की रानाइयों को देखते हैं, वो भी तो अल्लाह की नेमत है। पहाड़ देख लें, दरख्त देख लें, खूबसूरत जंगल देख लें, खूबसूरत तफरीगाहें देख लें, तो ये अल्लाह की नेमत है जो अल्लाह ताला ने आपको दुनिया में दिखाई कि ये देखो, ये पार्क, ये खूबसूरती, ये आउटिंग की जगह कितनी खूबसूरत है। तो जहन में कभी ये तसव्वुर आपके आया उन जगहों के ऊपर जाकर अल्लाह की जन्नत कितनी खूबसूरत होगी? कभी किसी के जहन में आया है? कोई भी कभी आउटिंग पे गया हो, कहीं भी गया हो, अल्लाह की खूबसूरत कुदरत की चीज़ों को देखने के बाद उसके ज़हन में आया कि यार अब तेरी दुनिया इतनी खूबसूरत है तो तेरी जन्नत कितनी खूबसूरत होगी। यानी ये उस वक़्त हम क्या कर रहे हैं? वज़्कुरू। किसको याद कर रहे हैं? अल्लाह को। अल्लाह ने जो नेमतें हमें दुनिया में दी हैं, उन नेमतों को देखते हुए हमें अल्लाह की याद आ गई। तो अल्लाह को याद करने का तरीका ये भी है, सुबहान अल्लाह मुँह से निकल जाना, माशा अल्लाह निकल जाना, अल्हम्दुलिल्लाह निकलना, ये सब क्या है? अल्लाह को कसरत के साथ याद करना, अल्लाह की नेमतों से दी हुए पर। फिर फरमाया कि उस अहद को भी याद करो जो तुमने अहद किया था। कौन सा अहद किया था? ये हमें सूरत बकरा की आयत बताएगी। हम सूरत बकरा में आमन रसूलु से आयत पढ़ते हैं, तो उसके अंदर आता है कि कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिन रुसुलिही व क़ालू समिअना व अतअना। हम यहाँ पर इस आयत के अंदर अहद कर रहे हैं। किससे अहद कर रहे हैं? अल्लाह तबारक व तआला से, कि हम रसूलों पर भी ईमान लाएंगे और जो तूने नाजिल किया उस पर भी ईमान ले आएंगे। फरिश्तों, किताबों और रसूलों पर ईमान होगा, किसी एक के दरमियान कोई फर्क नहीं करेंगे। उसमें है कुछ? तो यानी यहाँ पर इस आयत के अंदर हमने अपने रब से क्या अहद किया है कि हम अल्लाह के रसूलों पर भी मान ले आएंगे, फरिश्तों पर भी मान ले आएंगे, किताब पर भी मान ले आएंगे, जो अल्लाह ने हमें हुक्म दिए हैं हम उसके ऊपर अमल करेंगे। इन तमाम चीज़ों के बारे में किसी एक में कोई फ़र्क नहीं करेंगे। और फिर हमने उसके बाद क्या कहा? समिअना, हमने ये बातें सुन ली हैं, व अतअना, हम इसकी अताअत करेंगे, और तुझसे तेरी बख्शिश मांगते हैं रब, तेरी ही तरफ हमने लौट कर आना है। तो ये अहद, इसी अहद की बात इस आयत में अंदर, सूरत मायदा के अंदर जो आयत है उसमें जो अहद की बात हो रही है, इसी अहद की बात हो रही है। अहद किसे कहते हैं? वादा करने को। वादा जब हम करते हैं तो किसी के साथ भी, तो वो क्या हो जाता है? हमारा अहद हो जाता है। जब हम वो अहद करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इस वादे और अहद के ऊपर क्या कह रहा है कि उसको पूरा करना फिर एक मोमिन की और एक मुसलमान की निशानी है। जो वादा पूरा नहीं करता वो किसकी निशानी है? वादे को तोड़ देता है, मुनाफिक की निशानी है। वादे को तोड़ना मुनाफिक की निशानी है, वादे या अहद को पूरा करना मोमिन की निशानी है। तो अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें कहा था, मैं तुम्हारी तरफ रसूल को मबूस करूंगा, तुमसे ये अहद व पैमा लिया था कि वो तुम उसकी बैत भी करोगे, उसकी इत्बा भी करोगे, उसकी अतात भी करोगे, उसकी हिमायत करोगे, ना सिर्फ खुद उस दीन पर अमल करोगे बल्कि उस दीन को आगे भी फैलाने की कोशिश करोगे।
ہم اللہ سے یہ وعدہ کر چکے ہیں کہ ہم سنا ہے، ہم نے اطاعت کریں گے اور اسے آگے بھی پھیلانے کی کوشش کریں گے. یعنی غرض آپ جہاں پر جتنی بھی آیتیں پڑھ رہے ہیں، جو بھی احکامات پڑھ رہے ہیں، اس کو آگے پھیلانا آپ کی ذمہ داری ہے. وہ چاہے آپ اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹھ کے کریں، اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے کریں، اپنی کزنوں کے ساتھ بیٹھ کے کریں، کسی کے ساتھ بھی آپ نے ان باتوں کو آگے پھیلانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور یہ آپ نے اپنے رب سے عہد کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر ہمیں مزید کہہ رہے ہیں کہ جب تم نے یہ عہد کر لیا ہے تو اس عہد کے معاملے میں واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈر جاؤ. اگر تم نے عہد کو پورا نہ کیا تو کہاں جانا ہے؟ مر کے کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے نا. مرنے کے بعد جب اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ نے ہر بات کا حساب لینا ہے. تو اس عہد کے بارے میں بھی ہم سے پوچھا جائے گا. تو اگر ہم نے اس کو پورا کر لیا تو بہتر ہے، نہ کیا تو پھر اس عہد کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈر جاؤ کہ اللہ نے حساب لینا ہے، کیونکہ وہ تمہارے سینوں کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے. یعنی بظاہر ہم کہہ دیں ہم تو وعدے کو پورا کر رہے ہیں، لیکن ہمارے دل کے اندر وہ بات نہیں ہے. جیسے میں کہتی ہوں جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، دل سے کیا تھا؟ منہ سے تو کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن دل سے کیا ہے؟ اگر آپ نے دل سے معاف کیا تب بھی آپ کی دل کی بات کو کون جانتا ہے؟ اللہ. اگر آپ نے اسے دل سے معاف نہیں کیا تو پھر بھی اللہ آپ کے دل کی بات کو جاننے والا ہے. تو جو بھی کام کرو گے، جتنے بھی معاملات سوچو گے یا بولو گے، اللہ تمہارے سینوں کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے. یعنی ظاہر اور باطن میں فرق ہوا تب بھی اللہ جانتا ہے. یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اے ایمان والو، اللہ کی خاطر خوب قائم رہنے والے بن جاؤ، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بھی بن جاؤ. یعنی یہاں اللہ تعالیٰ مومنوں کو پھر حکم دے رہا ہے. پچھلی آیت میں بھی مومنوں کو ہی حکم ہے کہ اپنے عہد کی پاسداری کرو اور اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا ذکر کرو. اب پھر اللہ تعالیٰ مومنوں کو حکم دے رہا ہے. کون سا حکم دے رہا ہے؟ کہ اے ایمان والو، تمہیں کرنا کیا ہے؟ وہ تمام حقوق ادا کرتے رہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیے ہیں. کون کون سے حقوق دیے ہیں؟ حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی. اللہ کے کچھ حقوق ہیں، جو اللہ کے حقوق ہیں وہ بھی پورے کرنے ہیں، اور حقوق العباد جو بندوں کے حقوق ہیں وہ بھی پورے کرنے ہیں. کسی شخص نے حقوق اللہ کو پورا کرنے میں تھوڑی سی کوتاہی کی ہے لیکن حقوق العباد اس نے پورے کیے ہیں، ممکن ہے کہ اللہ اس کو اپنے حقوق معاف کر دے. کیوں؟ اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے حقوق تو تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن اگر تم نے حقوق اللہ تو پورے ادا کیے ہیں، حقوق العباد پورے ادا نہیں کیے، ماں کے ساتھ آپ نے بدتمیزی کی، نافرمانی کی، ماں کا دل دکھایا، یا پھر اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، پھر آپ کی چچا ماموں کے ساتھ، خالاؤں کے ساتھ، پھپھیوں کے ساتھ آپ کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، آپ نے ان کے ساتھ حقوق العباد ہوئے جو حقوق تھے ان کے وہ پورا کرنے کی کوشش نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں میں اپنے حقوق معاف کروں گا لیکن حقوق العباد میں معاف نہیں کروں گا. حقوق العباد کون معاف کرے گا؟ اسی بندے کے پاس تمہیں جانا پڑے گا جس کا تم نے دل دکھایا ہوگا، جس کے حقوق کو پورا ادا کرنے کی کوشش نہیں کی ہوگی، اسی سے جا کر تمہیں معافی مانگنی پڑے گی. اگر وہ تمہیں معاف کر دے گا تو پھر اللہ تمہیں جنت عطا کر دے گا، ورنہ حقوق اللہ معاف کر کے جنت دے سکتا ہے. حقوق العباد میں بندوں نے اگر معاف نہ کیا تو پکڑ ہو سکتی ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ تمام حقوق ادا کریں جو اللہ نے آپ کے ذمے لگا دیے ہیں. ماں کا حق ہے کہ اپنی بیٹی کی تربیت کرنا، ٹھیک ہے، یہ ماں کا حق ہے. اگر ماں اپنی بیٹی کی تربیت دین پر نہیں کرتی تو اس حوالے سے ان سے پوچھا جائے گا. اور اگر ماں اپنی بیٹی کی تربیت حق پر ہوتے ہوئے کرتی ہے لیکن بیٹی سمجھتی ہے کہ میری تربیت میں، میرے معاملات میں یہ کیوں بولتی ہیں، تو یہ بیٹی ماں کا حق پورا نہیں کر رہی، تو اس معاملے میں پھر بیٹی سے پاس پرس ہوگی. ایسے ہی میں ایک فیچر پڑھ رہی تھی، اس میں تھا کہ ایک لڑکی کالج میں آزاد خیال تھی، اور آزاد خیال ہوتے ہوئے اس نے بوائز کے ساتھ اپنی دوستیاں بنائی ہوئی تھیں، جیسے ہم بھی کزنوں کے ساتھ دوستی کر لیتے ہیں، کوئی موبائل کے اوپر کسی کو بوائے فرینڈ بنا لیتا ہے. جدید دور ہے تو جدید دور کو دیکھتے ہوئے بھئی یہ میرا کزن لگتا ہے، یہ تو میرا بھائی ہے، میں تو اس سے باتیں کرتی ہوں، ہماری کیا ہو گئی ہے؟ فرینڈ شپ ہو گئی ہے. تو یہاں تک کہ وہ کہتی ہے کہ میرے گھر میں بھی ایسے ہی آزادانہ ماحول تھا کہ میں جس لڑکے سے بھی دوستی کر لوں مجھے کوئی روکنے والا نہیں تھا. یہاں تک کہ ایک لڑکے نے خود مجھے میرا آئینہ دکھایا، وہ آئینہ جو مجھے میری ماں نے دکھانا تھا.
یعنی ماں کا حق تھا کہ وہ مجھے بتاتی وہ باتیں، لیکن وہ ماں نے نہیں بتائی، مجھے ایک لڑکے نے بتائی کہ جب تم اپنی عصمت کی پاسداری خود نہیں کرتی تو پھر کسی لڑکے کو مورد الزام نہ ٹھہراؤ کہ وہ لڑکے نے تمہاری عزت کو تار تار کیا۔ جب تم خود اس کے پاس جا کر دوستیوں کے لیے جا رہی ہو تو ظاہری بات ہے دوستی کرتے کرتے وہ تو پھر تمہاری عزت کو تار تار کرے گا، تم نے خود اسے موقع دیا اور بعد میں تم کیا بن گئی، اپنے آپ کو مظلوم بنا لیا اور مردوں کو ظالم قرار دے دیا۔ تم اگر اپنی عصمت کی پاسداری کرو تو کسی لڑکے کی مجال نہیں ہے کہ وہ تمہاری عزت کو تار تار کرے۔ ہو سکتا ہے ایسا کبھی؟ جب آپ اپنے آپ کو مکمل حجاب میں رکھیں، بوائز فرینڈ نہ بنائیں، کسی لڑکے سے بات چیت نہ کریں، تو کسی لڑکے کا سر میں درد ہے کہ وہ آپ کے پاس آ کے بات کرے گا؟ نہیں ہے نا، وہ آپ کی عزت کی پاسداری کرے گا۔ تو یہ چیز کس کے سکھانے کی ہے؟ یہ ایک ماں اپنی بیٹی کو سکھائے گی کہ کسی بھی لڑکے سے تمہاری بات چیت نہیں ہونی چاہیے، کوئی بھی لڑکا تمہارا دوست نہیں ہونا چاہیے۔ تم لڑکی ہو، تمہاری دوستی لڑکی تک ہو، اور لڑکیوں کے ساتھ بھی دوستی اس طرح سے رکھو جو تمہیں اچھے راستے کی طرف لے جائے، اچھی صحبت ہو۔ تو یہ کس کا حق ہے؟ ماں کا حق ہے۔ تو جب یہ ماں اپنے حقوق ادا کرے گی تو وہ بھی بڑی عظیمہ ہو جائے گی، اور جب بیٹی ماں کی باتوں کو فالو کرے گی تو وہ بھی اپنی ماں کے حقوق کو ادا کر کے بڑی ذمہ ہو جائے گی۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑی بات یہی کہہ دی کہ تم وہ تمام حقوق ادا کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رکھ دیے۔ اور اس کے بعد اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حق کی گواہی دیتے رہو۔ یعنی کبھی کسی نے آپ کو کہا چل میرے بارے میں اب تو نے باجی کو بتانا ہے، یا امی کو تو نے سفارش کرنی ہے، تو وہ سفارش یا وہ جو بات ہو وہ غلط بات کے اوپر نہ ہو۔ مثال کے طور پر مجھے پتا ہے کہ آج مجھے باجی نے کسی بات پہ ڈانٹنا ہے، ٹیچر نے کسی بات پہ ڈانٹنا ہے، تو میں اپنی دوست کو ساتھ میں لا لیتی ہوں۔ جب میں کھڑی ہوں گی نا تو تم کہنا ہاں ہاں باجی مجھے بھی پتا ہے کہ اس نے ایسا معاملہ ہے اس لیے اس نے چھٹی کی ہے۔ تو آپ اس کی سفارش کرتے ہوئے جھوٹی گواہی دے رہے ہیں۔ یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ حق کی گواہی دو۔ اگر تو سچ بات کے اوپر آپ اس کی گواہی دے رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے اس کی دوستی میں آ کر اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور جھوٹ پہ آپ نے بات کی تو پھر اس کی وعید سنیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ یعنی کبیرہ گناہ تو ہم نے پڑھے ہیں، انہی میں سے بڑا گناہ، یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ آپ اپنے ذہن میں رکھیں، آپ تو کہیں گے چلو میں نے ایک جھوٹ ہی بولا اور کیا کیا ہے، جھوٹی گواہی دے دی ہے تو کیا ہوا۔ اب یہاں حدیث میں وعید بھی ہے اور ساتھ میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کی جی ہاں اے اللہ کے رسول، بتائیے ہمیں کہ کون سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ کیا ہے؟ اللہ کو اللہ کا حق دینے کی بجائے کسی اور کو وہ حق دینا۔ آپ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے نا۔ اب آپ کہیں کہ میری مرضی، میں جیسے مرضی ہے کروں، آپ نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا کیا؟ آپ نے خود پیدا کیا اپنے آپ کو، تو پھر آپ کی مرضی کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ نے پیدا کیا، اللہ کی مرضی ہو سکتی ہے آپ کے جسم پر، آپ کے جسم پر اپنی مرضی نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ آپ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ اپنی خواہش کو، اپنے آپ کو نعوذ باللہ خود اپنے آپ کو اپنے رب سے بھی بڑا بناتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ کرو، میں کہتی کیوں، میں کیوں کروں، میں تو وہ کروں گی جو میرا دل کرے گا۔ شیطان نے یہی تو کیا تھا نا، یہی کہ اللہ نے کہا اسے سجدہ کرو، اس نے کہا نہیں میں سجدہ نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہا میرے دل نے کہا، میں نے نہیں کیا کیونکہ میں زیادہ بہتر تھا۔ اب مجھے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کام کر لو، میں کہتی ہوں میں کیوں کروں، میرا تو جو دل کرے گا وہی کروں گی۔ پھر مجھ میں اور شیطان میں کوئی فرق رہ گیا؟ میں نے بھی تو اللہ کی اطاعت نہیں کی ہے، میں نے بھی تو اللہ کی بات نہیں مانی ہے۔ جب میں اللہ کی بات کو ریجیکٹ کر کے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیتی ہوں تو یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اللہ کی بات جب آ جائے آپ کی مرضی نہیں چل سکتی۔ اللہ کی بات کے بعد جو بھی اپنی مرضی کرے گا وہ کیا کر رہا ہوگا؟ شرک کر رہا ہوگا۔ دوسری چیز فرمایا، دوسرا کبیرہ گناہ والدین کی نافرمانی کرنا۔ ہماری تو رگوں میں سمجھ لے جیسے خون دوڑتا ہے نا، نافرمانی ایسے ہی دوڑ رہی ہے۔ امی نے کہا اب تو میں اس کا الٹ کر کے دکھاؤں گی، جو امی نے کہا وہ تو کرنا ہی نہیں ہے۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے، بڑے گناہ ہے۔ اللہ کہتا ہے میں بڑے گناہوں کو معاف نہیں کروں گا، چھوٹے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔
اب والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ میں سے ہے. کسی بھی بات کو مجھے یہ بتائیں، کبھی بھی آپ کے والدین آپ سے کچھ غلط مطالبہ نہیں کریں گے. وہ آپ کے ہمدرد ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے لیے اچھا سوچتے ہیں، آپ کے لیے کبھی وہ برا نہیں سوچیں گے. وہ جو بات کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، آپ کو چاہیے اسے فالو کر لیں. نہیں نہیں، میں تو ایسے نہیں کروں گی، میں تو یوں کروں گی، آپ نے کہا اب تو میں الٹ کر کے دکھاؤں گی. تو یہ کیا ہوا؟ والدین کی نافرمانی. اور یہ کس میں آ گیا؟ کبیرہ گناہوں میں سے. پھر فرمایا، یہ فرما کر آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، حالانکہ اس سے پہلے آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، یعنی پہلے ٹیک لگا کے بات کر رہے تھے. یہ دو باتیں کرنے کے بعد آپ سیدھے ہو گئے. اٹینشن بندہ کب ہوتا ہے؟ جب کوئی خاص بات ہوتی ہے. ایسے ہے نا، اٹینشن کہا جاتا ہے، ٹینشن ہو جو خاص بات ہو رہی ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک چھوڑ دیا ہے، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے. پھر آپ نے فرمایا، خبردار جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا. جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا. جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا. صحابی کہتے ہیں مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ دہراتے رہے، یہاں تک کہ میں نے اپنے دل میں کہا شاید کہ نبی خاموش ہی نہیں ہوں گے. یعنی اتنی وعید والی بات تھی، سختی بات تھی، یعنی اس بات کے وعید جو تھی وہ بہت بڑی تھی، اس لیے ٹینشن بھی ہو گئے اور بار بار رپیٹ بھی کی، کیونکہ وہ بات بہت قابل غور تھی. اس میں قابل غور بات کیا ہے؟ جھوٹ بولنا. یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ، چھوٹا گناہ نہیں ہے، اسے چھوٹا گناہ نہ سمجھے. پھر جھوٹ بولنے کے ساتھ جھوٹی گواہی دینا. یعنی کیسے؟ اس نے کہا کہ میں نے کہوں گی باجی کو کل میں اس لیے چھٹی کی، میں بیمار ہوں. تم کہنا ہاں باجی میں نے بھی فون کیا تھا اس کو، یہ بیمار تھی واقعی. باجی میں نے بھی کال کی تھی، اس کو پتہ کیا تھا یہ بیمار تھی. اب آپ نے کیا کیا؟ جھوٹی گواہی دے دی. یہ جھوٹی گواہی آپ کے کبیرہ گناہ میں شمار ہو گئی. تو آپ نے یہ کام کرنے والا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے، اور کبیرہ گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا. اب ہمارے پاس گواہی دینی ہے تو کس طرح کی دینی ہے؟ عدل و انصاف والی. جھوٹی گواہی نہیں دینی. سچی بات ہے تو بلا شک گواہی دیں. آپ کو واقعی لگ رہا ہے کہ یہ واقعی ٹھیک کہہ رہی ہے اور واقعی ایسا ہے، پھر بلا شک گواہی دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. انصاف کے ساتھ تم گواہی دینے والے بن جاؤ. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کرو. آپ نے کہا اس نے تو میرے ساتھ فلاں ٹائم میں برا کیا تھا، آج بدلہ لینا ہے میں نے اس سے. اب بدلہ لینے میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ کی اس سے دشمنی ہے نا، اب آپ نے بدلہ کیا لینا ہے؟ وہ کہہ رہی ہے کچھ نہیں باجی، نہیں یہ جھوٹ بول رہی ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا ہوا ہوگا. امی نہیں یہ جھوٹ بول رہی ہے. اب مزہ آئے گا تجھے، امی سے ڈانٹ پڑے گی نا. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دشمنی نکال رہے ہوتے ہیں. اور ہماری دشمنی میں بھی اللہ ہمیں منع کر رہا ہے کہ تمہاری دشمنی بھی کسی قوم سے ہے تو اس کے معاملے میں بھی جھوٹی گواہی نہ دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مجرم بن جاؤ. جب ہم جھوٹی گواہی دیں گے اس کے بارے میں، اب اس سے دشمنی کا بدلہ لے رہے ہیں، تو اپنے آپ کو کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو تو گناہ گار کر رہے ہیں نا. جب اپنے آپ کو گناہ گار کر رہے ہیں تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم جب ایسا کام کرتے ہو تو یوں ہوگا کہ اس بات کا تمہیں مجرم نہ بنا دے، یہ بات تمہیں اللہ کی نظر میں گناہ گار نہ بنا دے. بدلہ لے لیا، دشمنی بھی نکال دی، اب اللہ کی نظر میں کیا بن گیا؟ مجرم بن گیا. اب مجرم بن کے اللہ رب العزت کے آگے مجرم بن گیا. اب وہاں سے اپنا چھٹکارا کیسے کریں گے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اعدلوا، تم عدل کرو. عدل نہ کرنا تمہارا اللہ کے ہاں گناہ گار بن جانا ہے. چاہے دشمنی ہے، چاہے کوئی بھی معاملہ ہے، تمہارا معاملہ کیا ہو، مثال کے طور پر کسی بھی کلاس میں کوئی بھی معاملہ چل رہا ہے، آپ نے چاہے اس کے ساتھ بنتی ہے یا نہیں بنتی، آپ نے جب عدل کا مثال دی تو آپ اس کلاس میں اس ادارے میں معروف ہو جائیں گی. یہ کچھ ہو جائے جھوٹ نہیں بولتی، یہ جھوٹی گواہی نہیں دیتی. آپ کی ادارے میں ایک پہچان ہونی چاہیے. کسی بھی کالج میں آپ پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، یا آپ کسی مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، آپ اپنے خاندان میں ہیں، آپ کی کوئی ایسی کوالٹی ضرور ہونی چاہیے جس کوالٹی کی وجہ سے لوگ پہچانیں یہ بچی ایسی ہے. نہیں بھئی یہ بچی ایسا نہیں کر سکتی.
کوئی آپ کے بارے میں بات کرے تو لوگ آپ کی گواہی دینے والے ہوں نہیں اس نے یہ چیز ہم نے نہیں دیکھی. تو آپ کے اندر ایسی کوالٹیز ہونی چاہیے جس کی وجہ سے آپ گھر میں بھی معروف ہوں, آپ اپنے ادارے میں بھی معروف ہوں, آپ اپنے کالج یونیورسٹیوں میں بھی معروف ہوں, تاکہ لوگ کہیں کہ یہ وہ بچی ہے جس کو ہم نے کبھی ایسا غلط بولتا ہوا نہیں دیکھا. تو اللہ کہہ رہا ہے عدل کرو. کیوں عدل کیوں کرنا ہے؟ ہوا اقرب للتقوی. تقوی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے والا. اللہ کہتا ہے جس نے تقوی اختیار کر لیا اس کو اللہ کا قرب مل گیا. تم میری بیسٹ فرینڈ بنتی ہو, ہم ایسے کہتے ہیں نا, دیکھ لو میری بیسٹ فرینڈ میں تمہیں بنا رہی ہوں. اب وہ میری بیسٹ فرینڈ بن گئی ہے, کتنی خوشی ہوتی ہے کہ یہ میری بیسٹ فرینڈ بن گئی. اللہ کے قرب سے مراد کہ تم اللہ کے بیسٹ فرینڈ بن گئے, اللہ کی قربت تمہیں مل گئی, اللہ تمہارے قریب ہو گیا. اللہ اپنے فرشتوں کے اندر اعلان کرتا ہے یہ بندہ مجھے بڑا پسند ہے, تم بھی اس کو پسند کر لو. یہ اللہ کا قرب ہے. اور اس قرب کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہوا اقرب, قریب ہے کہ تم کیا کرو, عدل جب کرو گے تو تقوی کے زیادہ قریب ہے. یعنی تقوی کے معیار پر اترنے کے لیے عدل کرنا بھی ضروری ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے ہاں متقی کہلائے جاؤ تو متقی کی نشانی, تقوی کی نشانی کیا ہے؟ تم عدل کرو. اب عدل کے معاملے میں کیا ہے؟ 4 بہنیں بیٹھی ہیں, 2 بہنیں بیٹھی ہیں, اب ہمیں عدل کرنا پڑ گیا, بھئی تم ہمارے درمیان فیصلہ کرو. آپ نے کیا کرنا ہے؟ 2 بھائی لڑ رہے تھے کسی چیز کے اوپر, اس نے کہا یہ میری ہے, اس نے کہا یہ میری ہے, تم نے کہا دو ادھر دو, میں تمہارے فیصلہ کرتی ہوں. تم نے کیا کیا؟ زیادہ اپنے پاس رکھ لی, تھوڑی تھوڑی ان کو دے دی. یہ عدل ہے؟ عدل ہے یہ؟ نہیں. عدل کے لیے کیا کرنا ہے؟ انصاف کے ساتھ پورا انصاف کرنا ہے. عدل کیا ہونا چاہیے؟ اسی طرح ایک باپ نے اپنے دور میں ایک بیٹے کو کوئی چیز دے دی تھی, جب نبی کو پتہ چلا تو نبی نے کہا لے لو. ہم دیکھتے ہیں یہاں حدیث موجود ہے, اس کو مکمل دیکھتے ہیں. سیدنا نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے کچھ مال عطیہ کر دیا تھا, اور میری والدہ عمرہ بنت رواح نے کہا کہ میں تو اس وقت تک خوش نہ ہوں گی جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ نہ بنا لیں. وہ کیوں کہہ رہی تھی؟ وہ اس لیے کہہ رہی تھی کہ ان کے اور بچے بھی تھے. اب انہوں نے ایک بچے کو کوئی چیز دی ہے, باقی بچوں کو نہیں دی, تو کہا میں اس وقت تک خوش نہیں ہوں گی جب آپ نبی کو گواہ بنائیں کہ میں نے اس بچے کو چیز دی ہے, تو کیا ٹھیک کیا کہ نہیں کیا. اب وہ کہتی ہیں کہ میرے والد آپ کی خدمت میں اس مقصد کے لیے حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اپنی تمام اولاد کو اس طرح کا عطیہ دیا, اس طرح کا تحفہ تمام اولاد کو دیا ہے؟ تو میں نے کہا, انہوں نے کہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں عدل کرو. نعمان کہتے ہیں کہ میرے والد نے واپس آ کر اپنا صدقہ عطیہ واپس لے لیا. اب ہمارے ہاں گھروں میں کیا ہوتا ہے, آپ یہ گھر جا کے اپنی والدین کو یہ چیز بتائیں گے, ٹھیک ہے نا. ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے, اگر میں سو رہی ہوں, 4 بچے ہیں, 2 بچے سو رہے ہیں, 2 جاگ رہے ہیں, والد صاحب آئے ہیں, کچھ لے کر آئے ہیں, اب کیا ہوتا ہے, کون بتائے گا؟ جو سوئے ہوئے تھے انہیں نہیں ملا, بھئی تم تو سوئے ہوئے تھے, تمہارا حصہ نہیں بچا. اب یہ عدل ہے؟ نہیں ہے نا. تو آپ اللہ کے نبی کی یہ حدیث بتائیں گے کہ اللہ کے نبی نے کہا وہ ہدیہ اس سے واپس لے لو. سب کو دیا ہے تو ٹھیک ہے, سب کو نہیں دیا تو کسی کو بھی نہیں دینا. سب کو دو, دینی ہے تو چیز سب کو دے, چاہے وہ تھوڑی آتی ہے جتنی بھی آتی ہے, اگر نہیں دینی تو نہ دے پھر کسی کو بھی. پھر پتا ہوگا نا کہ جب عدل کرنا ہے تو سب کے لیے چیز لے آنی ہے. بعض گھروں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو لاڈلی ہوتی ہے یا لاڈلا ہوتا ہے اس کو چیز مل جاتی ہے, باقی دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ تو میری لاڈلی ہے اس لیے میں نے اس کو دے دیا, اس کو 50 روپے دے دیے, باقی کو 20 روپے دے دیے. عدل نہیں ہے. عدل کیا ہے کہ جب تم سب کو دے رہے ہو تو دو, اگر سب کو نہیں دیا تو اس سے بھی واپس لے لو جس کو عطیہ کیا ہوا ہے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معاملہ صاف ظاہر ہو گیا کہ سب بچوں کو دیا جائے یا سب کو نہ دیا جائے. ٹھیک ہے, یہ بتائیں گے آپ کہ یہ آپ غلط کام کر رہے ہیں اور اللہ نے اس چیز سے روکا ہے. چاہے تھوڑی تھوڑی چیز بھی آتی ہے تو سب کو دے, نہیں تو پھر ابو زیادہ ہی چیز لے کے آئیں گے, جب لکھیں گے کہ سب کو دینی ہے تو سب کے حساب سے ہی چیز وہ آئے گی. یہ نہیں ہوگا جو سو گیا اس کا نصیب نہیں تھا, اب بیچارے بچے رات کو ٹنگ کے بیٹھے ہوئے ہیں, ابو آئیں گے کچھ لے آئیں گے, پھر میں سوؤں گی کھاؤں گی, کل بھی اس نے چیز کھا لی تھی, آج تو میں بھی کھا کے سوؤں گی, میں بیٹھی ہوئی ہوں انتظار میں, بیچاری اپنی نیند کی قربانی دے رہی ہے, پتہ چلا ابو کچھ لے کے بھی نہیں آئے. ایسے ہوتا ہے نا بعض کا, پھر ابو کچھ لے کے بھی نہیں آئے. مجھے اپنا دور یاد آ رہا ہے نا,
ہم بعض کا ایسے ہی لالچ میں بیٹھے ہوتے تھے، کبھی ابو آئیں گے، آج کل بھی لے آئے تھے، آج بھی لے آئیں گے، ہماری خیر چیز بڑی ہوتی تھی، لیکن یہ ہوتا تھا کہ ابو جب لے آئیں تب وہ سامنے چیز دیکھیں ہم، اور سب چیز دیکھنے اور کھانے کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے۔ پھر صبح کو باقی بہنیں جنہوں نے نہیں کھائی ہوتی، بہن بھائیوں نے جنہوں نے کھائی ہے، وہ صبح اٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ دکھاتے نہیں ہیں، چرا رہے ہوتے ہیں، تم تو سو گئے تھے، ہم نے تو رات یہ بھی کھایا تھا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے۔ پہلے پیرنٹس نے غلط کیا، پھر ہم نے بھی غلط کیا، ہمیں انہیں چرانا نہیں چاہیے تھا۔ ایک تو انہیں وہ چیز ملی نہیں، محروم ہو گئے، دوسرا انہیں چرا کر ہم ان کو غلط کام کی طرف اکسا رہے ہیں، تو یہیں سے گھروں کے ماحول خراب ہوتے ہیں، یہیں سے بہن بھائیوں میں محبت کی بجائے نفرت پروان چڑھتی ہے۔ جب آپ اسے چرا رہے ہیں، اب اس کے دل میں آپ کی محبت آئے گی، بتائیں آپ، پھر وہ آپ سے پیار کرے گا، محبت کرے گا، چاہے وہ بھائی بھی ہے۔ اب تو نہیں، اس سے میں بھی بدلہ لے کے رہوں گا۔ پھر وہ بدلے بچپن سے ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ جب یہ بچپن سے بدلے شروع ہوتے ہیں نا، پھر جب یہ آگے سسٹم بڑھتا ہے، نوجوانی کی عمروں میں جاتے ہیں، شادیوں کی عمروں میں چلے جاتے ہیں، پھر آپس میں پیار محبت صلہ رحمی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی مین وجہ یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے اور عدل کے ساتھ ہمیں کام کرنے والا بنائے۔ عدل کس چیز کے قریب ہے؟ تقوی کے قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اگر تم نے عدل سے کام نہ لیا، جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو نہ بچایا، اللہ کے ساتھ شرک سے بھی نہ بچایا، والدین کی نافرمانی سے بھی اپنے آپ کو نہ بچایا، تو واتقوا اللہ، پھر اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ کے ہاں حساب و کتاب ہوگا، اللہ جب پوچھے گا تو جواب کیسے دیں گے اللہ کو؟ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ خبردار ہے جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ نے ان لوگوں کے لیے وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے گے کہ بے شک ان کے لیے بڑی بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو اب یہاں پر خوشخبری سنا دی کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ جو آپ کو 3-4 کام ملے ہیں، مومنوں کو ملے ہیں نا، اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا ذکر ادا کرو، اور پھر عہد کو پورا کرو۔ پھر فرمایا کہ تم عدل و انصاف کے ساتھ گواہی دو اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرو دشمنی ہونے کی صورت میں۔ یہ سب کیا ہے؟ نیک عمل ہے۔ جب ایمان والے یہ نیک عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری کیا دے رہا ہے کہ اللہ ان کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بخش بھی دے گا اور ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ کون سا بہت بڑا اجر؟ بہت بڑا اجر سے مراد جنت ہے۔ یہاں پر بہت بڑے اجر سے مراد کہ تمہارے لیے وہ جنت ہے کہ جس کو دیکھ کر تم گمان کرو گے کہ یہ میری ہے، یہ جنت میری ہے۔ یعنی جہنم سے آخری نکلنے والا شخص جب جنت میں داخل کیا جائے گا تو اسے کہا جائے گا یہ محل تمہارا ہے، وہ یقین نہیں کر رہا ہوگا کہ یہ میرا محل ہے۔ اللہ کہاں میں گناہ گار بندہ، ابھی تو میں جہنم میں تھا، اب تم مجھ سے مذاق کر رہا ہے کہ یہ محل میرا ہے، یہ تو اتنا خوبصورت محل ہے، یہ تو کسی ایمان والے کا ہو سکتا ہے، میرا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کہے گا میرا اور تیرا کیا مذاق، یہ تیرا ہی محل ہے۔ اب یہ بڑا اجر ہے کہ نہیں ہے کہ بندے کو یقین ہی نہیں آ رہا ہوگا کہ یہ میرا جنت کا گھر ہے، اتنا خوبصورت گھر میرا ہے، تو اس کو یقین ہی نہیں آ رہا ہوگا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے کیا ہوگا؟ ہمارے لیے بہت بڑا اجر ہے جو اللہ نے ہماری دنیا میں نیکیاں کرنے کی صورت میں ہمیں دیا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اور ان کے لیے جہنم ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ان کے لیے تیار کی گئی۔ یعنی ایمان اور نیک عمل کرنے والے کے لیے جنت ہے، اور جس نے اللہ کی آیات کا انکار کر دیا، یعنی اللہ کا حکم قرآن میں جو آیا اس کو ماننے کی بجائے اس کا انکار کیا، تو اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اب اس میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو اپنی نعمتوں کو یاد کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ کی اس نعمتوں کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی۔ ان نعمتوں کے اوپر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہو سکتا کہ تم نے اتنی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دے دی ہیں، اب تم نے کرنا کیا ہے؟ ان نعمتوں کو یاد کرنے کے بعد جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں تو اس نے ان کے ہاتھ تم سے روک لیے، اور اللہ سے ڈرو، اللہ ہی پر پس لازم ہے کہ مومن بھروسہ کریں۔ یہاں پر اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی ہے اور بعض کا مسلمانوں کے ساتھ بھی معاملہ ہے۔ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کثرت کے ساتھ ایسا ہوتا رہا تھا
کہ جب اللہ نے ان سے تمہارے لیے ان کے ہاتھوں کو روک دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے جا رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی اور ابوبکر کے سر کی قیمت لگی تھی۔ کس کس کو یہ واقعہ پتہ ہے؟ یعنی واقعہ پتہ ہے۔ تو پھر وہ جو قیمت لگی تھی کہ جو بھی اس کا سر لا دے گا تو اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ تو پھر سراقہ بن مالک نے کہا تھا کہ میرا ارادہ بنا، میں نبی کے پیچھے گیا، نبی کے اوپر وار کرنا چاہا، نبی کو روکنا چاہا۔ کیا ہوا تھا؟ ان کے اونٹ زمین میں دھنس گیا، روک لیا نا ان کے ہاتھوں کو۔ وہ تکلیف پہنچانا چاہتے تھے، نبی کو ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن نبی کے اوپر سے ہاتھوں کو روک لیا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے دعا کیجیے، مجھے بچا لیجیے، اللہ سے دعا کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، وہ بچ گئے۔ پھر دوبارہ وہ چلے، پھر دوبارہ ان کی اونٹنی کو دھنسا کر انہیں گرا دیا گیا۔ اب انہوں نے کہا کہ میں جو بھی سوچتا ہوں وہ غلط ہوتا ہے، تو پھر انہوں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ یہاں پر نبی کو قتل کرنے سے ان کے ہاتھوں کو روک دیا گیا۔ پھر اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے جس میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ ایک جگہ پڑاؤ کیا تھا رات کو، درختوں کے ساتھ ہی، یعنی جنگل کے اندر، کہ یہاں تک کہ کافر آیا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا تھا؟ تلوار کو سونت لیا تھا، یعنی لے کے کھڑا ہو گیا اور کہا ہے نبی کو، محمد اٹھ دیکھ، اب تجھے کون بچائے گا میرے ہاتھ سے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ میرا اللہ۔ اللہ کہنے کی دیر تھی تو کیا ہوا تھا؟ تلوار ہاتھ سے گر گئی تھی۔ تو کس کے ہاتھوں سے کس کو روکا؟ نبی کو قتل کرنے سے روک دیا گیا، اس کافر کے ہاتھوں سے جو قتل کرنا چاہتا تھا۔ تو اس آیت میں یہ جو بات ہے، ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم، کہ اللہ نے جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا تھا کہ تمہاری طرف ہاتھ بڑھائیں، لیکن اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا۔ اب یہاں یہی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہاتھ بڑھانا چاہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہاتھ بڑھانے والوں کو روک دیا گیا۔ اب دیکھیں کہ اسرائیلی غزہ کے اوپر اپنے ہاتھوں کو کافی ٹائم سے بڑھا چکا تھا، بڑھائے ہوئے تھے نا، نیست و نابود کر رہا ہے، غزہ کو تباہ کر رہا ہے، غزہ کے لوگوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، نوجوان کو، کسی کو بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ اب اس کے ہاتھوں کو روکا اللہ نے کیسے؟ اللہ نے ہی روکا ہے نا۔ اللہ نے چاہا تو فوراً رک گئے، وہ ایک دن کے اندر ہی معاملہ ایسا بنا کہ ان کے ہاتھ رک گئے، ورنہ کافی ٹائم سے کوئی روکنے کی انہیں کوشش کر رہا تھا، وہ رک نہیں رہے تھے۔ تو اس آیت میں بات یہی ہے کہ یاد کرو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے جب تمہیں کافروں کے ہاتھوں سے روک لیا، تمہاری جانیں بھی بچ گئی، تمہارے معاملات بھی بچ گئے۔ اب کافروں کی نظریں ہمارے پاکستان پر بھی ہیں، ہم پر بھی ہیں، وہ ہمیں بھی ہلاک کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو ہماری طرف سے روکا ہوا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اس نعمت کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں کافروں کے ہاتھوں سے روکے ہوئے ہیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر ہی توکل کریں، یعنی اللہ پر بھروسہ جب جس نے کر لیا تو لازمی اللہ اس کا ساتھ دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کو پکارا تھا، جب تلوار انہوں نے سونٹی ہوئی ہے، پکڑی ہوئی ہے، قتل کرنے کا ارادہ رکھ رہے ہیں، تو نبی نے کسی اور کو پکارا تھا؟ نہیں۔ جب غار میں ابوبکر صدیق اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، کفار غار کے دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور ابوبکر صدیق کہتے ہیں مجھے ان کے پاؤں نظر آ رہے تھے، اگر وہ تھوڑا سا جھک لیتے تو ہمیں ڈھونڈ لیتے۔ تو اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کہا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، کیوں غم کرتے ہو، ہمارے ساتھ کون ہے؟ اللہ۔ اب اس آیت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جب تم اللہ پر بھروسہ کر لو گے تو پھر اللہ تمہیں ایسے نہیں چھوڑ دے گا۔ انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، کافروں نے نیچے جھک کے دیکھا ہی نہیں، کافر گزر گئے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے گزر گئے۔ اسی طرح جب ہم بھی کسی معاملے میں اللہ پر بھروسہ کریں گے، اس کام کو کرنے کا ذمہ داری پھر کس نے لینی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ہم کیوں غم کریں؟ ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے، وہ ہمیں ہر قسم کی پریشانیوں اور مشکلات سے بچا لے گا انشاءاللہ۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بلا شبہ یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، وَبَعَثْنَا مِنْهُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کر لیے۔ یعنی یہ بنی اسرائیلیوں کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیلیوں سے اللہ تعالیٰ نے پختہ عہد لیا، لیکن انہوں نے اس عہد کی پاسداری نہیں کی تھی۔ پیچھے ہم سے بھی اللہ عہد لے رہا ہے اور ہمیں کہہ رہا ہے کہ اپنی عہد کی پاسداری کریں۔
یہاں اللہ بتا رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے میں نے عہد لیا تھا، لیکن بنی اسرائیل نے اپنے عہد کی پاسداری نہیں کی تھی، اور پھر فرمایا کہ میں نے ان میں 12 سردار مقرر کیے۔ یہ ہم سورۃ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ 12 سردار کب مقرر کیے تھے؟ جب وہ ایک گھاٹی پہ اترے تھے تو 12 قبیلے تھے، 12 قبیلوں نے اپنا اپنا پانی مانگا تھا، تو انہوں نے کہا گیا تھا کہ آپ زمین پر ماریں، چشمہ پھوٹ پڑے تھے، 12 چشمے تھے، 12 قبیلے تھے، 12 سردار تھے، 12 قومیں بنا دی گئی تھی، یعنی 12 قبیلے بنا دیے گئے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ ان 12 قبیلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 12 سردار بھی مقرر کر دیے۔ یہ بھی اللہ کی ایک نعمت تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دی تھی۔ وقال اللہ انی معکم، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے نماز قائم کی، یعنی کب اللہ ہمارے ساتھ ہوگا؟ جب ہم نماز کو قائم کریں۔ یہ بات بنی اسرائیل سے ہو رہی ہے، لیکن بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ وہ مین کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی امت کو دینے ہوتے ہیں، ان کا ذکر کر کے ہمیں بھی ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ یعنی ہم جب مثال دیتے ہیں فلاں کیسی ہے، مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ بھی ویسے بنو، ایسا ہوتا ہے نا، مقصد یہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ بنی اسرائیلیوں نے عہد کو توڑا، تم نہیں توڑو گے۔ پھر فرمایا کہ بنی اسرائیل سے میں نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز کو قائم کرو۔ اگر ہم بھی 5 نمازیں قائم کریں گے اول وقت میں، دیر نہیں کرنی، سستی نہیں کرنی، اول وقت میں نمازوں کو قائم کریں گے، تو پھر ہمارے ساتھ کون ہوگا؟ انی معکم، اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور تم زکوٰۃ کو ادا کرو، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور میرے رسولوں پر ایمان لے آؤ، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ نے انہیں قوت بھی دی اور اللہ کو قرض دیا، اچھا قرض یعنی صدقہ دینا، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنا، اور مال بھی کون سا خرچ کرنا؟ حسنہ، اچھا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اب دیکھیں یہاں پہ ہمیں کتنے کام بتایا رہا اللہ تعالیٰ، نماز کو قائم کرنا ہے، زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے، رسولوں پر ایمان لے آنا ہے، پھر اللہ ہمیں قوت بھی دے دے گا۔ یعنی جب ہم یہ کام کریں گے تو آٹومیٹکلی اس کی صورت میں ہمیں کیا مل جائے گی؟ پاور مل جائے گی، قوت مل جائے گی، طاقت مل جائے گی۔ کس چیز کی؟ ایمان کی۔ جب ہم یہ کام کریں گے تو آٹومیٹکلی ہمارے ایمان کو قوت ملے گی۔ جب ہمارے ایمان کو قوت مل جائے گی تو کوئی ہمارے ایمان کو ہمارے اندر سے نکال نہیں سکے گا۔ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے اس نے شرعی پردہ کیا ہے، اب اس کو شرعی پردے سے ہٹاؤ۔ آپ نے اپنے اس میں استقامت کیسے لینی ہے؟ آپ کو اس میں پاور کیسے ملے؟ آپ نے نمازوں کا کثرت کے ساتھ اہتمام کرنا ہے، زکوٰۃ ہے بنتی ہے تو وہ ادا کرنی ہے، اور رسولوں پر ایمان لے آنا ہے، تو اللہ آپ کو اتنی پاور دے گا کہ کوئی آپ کا پردہ اتارنا بھی چاہے تو اتار نہیں سکے گا، کیونکہ پاور آپ کے پاس ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کے راستے میں قرض حسنہ بھی دو، تو پھر اللہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ قرض حسنہ کی صورت میں ان 3 کاموں کو کرو گے، 2 کاموں کو کرو، 3 ہے، 3 کاموں کو کرو گے تو قوت مل جائے گی۔ اب قرض حسنہ دو گے تو تمہیں کیا ملے گا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر میں تمہارے گناہوں کو ضرور معاف کر دوں گا، یعنی تم سے دور کر دوں گا، گناہ تمہارے قریب آئیں گے بھی نہیں، تم گناہوں کی طرف کشش فیل نہیں ہوگی تمہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ گناہوں میں کشش ہوتی ہے، جب ہم یہ کام کثرت کے ساتھ کریں گے تو آٹومیٹکلی ہمیں گناہ سے دور کر دیا جائے گا، گناہ ہمیں اچھا نہیں لگے گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں داخل کر دے گا؟ ایسی جنت میں داخل کر دے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ یعنی اللہ نے اب تمام باتیں سامنے کر دیں، اور ان باتوں کو بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ان تمام احکامات کو نازل کرنے کے بعد بھی تم نے اس کو سن لیا لیکن اس پہ کفر کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سیدھے راستے سے تم بھٹک گئے۔ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے والا بنائے، بھٹکنے والا نہ بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔